नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जनरल बाजवा के रिटायर होते ही उनके मुतल्लिक क्या खौफनाक खबर आ गई। चेंज ऑफ कमांड की तकरीब के बाद जब जनरल बाजवा GHQ की इमारत में पहुंचे तो वहां क्या ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में जनरल बाजवा से दो सहाफियों ने अचानक किस नोयत का पेचीदा सवाल कर लिया। इस सवाल पर जनरल बाजवा का क्या हैरानकुन जवाब आया। इस वाक़े की दो वीडियोस कैसे वायरल हुई। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या बड़ा फैसला सामने आया है और असेंबली तोड़ने का ऐलान क्यों किया गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक हैरानकुन वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। यह वीडियो आज के दिन में सामने आई है और यह वीडियो कमान की तब्दीली की तकरीब के बाद अब पहली मर्तबा सामने आई है। इसी वजह से अब ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, एक ताजा तरीन खबर है और इस खबर को एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की स्टोरी करार दिया जा रहा है और जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं इनमें भी यही एक खबर बहुत मानीखेज अंदाज में डिस्कस की जा रही है। अब ये जो खबर है और इसी खबर से जुड़ी वीडियो उस वक्त आई जब कमान की तब्दीली की तकरीब खत्म हो गई और उसके बाद जनरल बाजवा GHQ की इमारत में गए। अब इस मौके पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और इसी मकाम पर जहां जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे यहां पर चंद सहाफी भी इस हॉल में उस वक्त मौजूद थे। अब इसी इमारत से जनरल आसिम मुनीर और जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की खबर आई। ये एक ऐसी खबर है और एक ऐसी वीडियो है जो किसी चैनल पर नशर नहीं हुई क्योंकि यह खबर उस वक्त आई जब कमान की तब्दीली की तकरीब खत्म हो चुकी थी, जब टीवी चैनल्स की नशरियात खत्म हो चुकी थी। उसके बाद जनरल बाजवा GHQ की इमारत में पहुंचे थे और यहीं पर फिर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और दो सहाफी भी इस हॉल में मौजूद थे। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब जनरल बाजवा के साथ आज के दिन में एक नया और बड़ा खौफनाक वाकया हो गया। यह एक ऐसा वाकया है जिसके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज के दिन में जनरल बाजवा के साथ इस नोयत का वाकया हो सकता है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि आज के दिन में यानी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के दिन के ऊपर उनके साथ इस किस्म का वाकया पेश आ सकता है। इसी वजह से अब यह एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और इसी खबर के मुतल्लिक अब लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। इसी वजह से अब इस खबर के ऊपर बड़ी मानीखेज किस्म की बहस की जा रही है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी हसास नोयत की खबर है और जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद उनके साथ किस किस्म का एक खतरनाक वाकया पेश आया। अब जनरल बाजवा के साथ यह खौफनाक वाकया आज के दिन में उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब ने अचानक जनरल बाजवा के मुतल्लिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जिन पर सोशल मीडिया पर आग भड़क उठी। एक बहुत बड़ा तूफान इमरान खान साहब के इन अल्फाज पर जो उन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक बोले, इन अल्फाज पर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया और इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के लिए इससे पहले कभी भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। यानी पिछले 8 माह में जब वो ये कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत गिराई, लेकिन इस दौरान भी बराह रास्त उन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक डायरेक्ट ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और फिर इमरान खान साहब की यही जो वीडियो है इसको लाखों मर्तबा शेयर किया गया और लाखों की तादाद में इसी एक वीडियो पर कमेंट्स भी किए गए। यानी वो वीडियो जो आज के दिन में सामने आई जो कि जनरल बाजवा के मुतल्लिक थी। अब इमरान खान साहब के ये अल्फाज एक नाजेबा वीडियो के मुतल्लिक भी थे। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन चुकी है
اور جس نازیبا ویڈیو کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا یہ بھی بہت سینسٹیو نیچر کی ویڈیو ہے، اور خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ کون فرعون ہے جس کے خلاف اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کیا، لیکن اس کی پاداش میں اعظم سواتی کو اغوا کر کے برہنہ کر دیا گیا، یعنی ان کا اشارہ جنرل باجوہ کی جانب تھا۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ کون ہے جس نے اعظم سواتی کی اہلیہ کی ایک نامناسب ویڈیو بنائی، اور پھر یہ نامناسب ویڈیو خفیہ طریقے سے بنا کر اعظم سواتی کی اہلیہ کو بھیج کر ان کی تصدیق کی گئی اور ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب آج کے دن میں جنرل باجوہ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ ہو گیا، یعنی یہ واقعہ اس دن ہوا جس دن جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے۔ اب یہ واقعہ این اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ وہ کون ہے جس نے اپنے اثاثوں میں تو بڑا اضافہ کر لیا لیکن انسانی حقوق کو مکمل طور پر رون ڈالا۔ اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے یہ جو الفاظ تھے اور عمران خان صاحب کی یہ جو ویڈیو تھی، اس کے بعد آج کے دن میں جنرل باجوہ کے خلاف ٹویٹر پر 3 ٹرینڈ چلنا شروع ہو گئے۔ یہ بڑے خطرناک نوعیت کے ٹرینڈ تھے، اور ان ٹرینڈز میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے خود بھی ٹویٹس کیے، اسد عمر نے بھی آج کے دن میں ان ٹرینڈز میں ٹویٹ کیے، اور ان ٹرینڈز میں یوم نجات کا ہیش ٹیگ استعمال کیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ 29 نومبر جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا دن آج قوم کے لیے یوم نجات ہے۔ ایک تو یہ ٹرینڈ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک اور ٹرینڈ چلایا گیا، اور اس ٹرینڈ میں یہ کہا گیا کہ پچھلے 8 ماہ میں پاکستان کی جو بربادی ہوئی اس کے ذمہ دار بھی جنرل باجوہ ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی آرمی چیف کی رخصتی پر اس قسم کے ٹرینڈ چلائے گئے ہوں۔ لیکن یہاں پر نئے آرمی چیف جنرل آصم منیر کے متعلق بھی اب ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب کمان کی تبدیلی کی تقریب ختم ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جنرل باجوہ واپس GHQ کے ہال میں پہنچے۔ اب اس ہال میں نئے آرمی چیف جنرل آصم منیر بھی موجود تھے، اور پھر یہیں سے ایک بہت سرپرائزنگ قسم کی نیوز سٹوری آ گئی۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو کسی نیوز چینل پر نشر نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر جو موجود صحافی تھے انہوں نے جنرل باجوہ سے ایک بڑا پیچیدہ قسم کا سوال کر لیا، ایک بہت کمپلیکیٹڈ نیچر کا سوال اسی ہال میں جنرل باجوہ سے کیا گیا، جس کے بعد ایک بڑی غیر متوقع قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب یہ جو حساس ترین خبر ہے یہ اس وقت آئی جب کمان کی تبدیلی کی تقریب کے بعد جنرل باجوہ کی 2 ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔ یہ ایسی ویڈیوز تھیں جن کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے کامنٹس کیے، اور اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو ان دونوں ویڈیوز کو لاکھوں مرتبہ شیئر بھی کیا گیا ہے، اور کچھ حلقوں نے کمان کی تبدیلی کی یہ جو تقریب تھی اس دوران جنرل باجوہ کے چلنے کے انداز اور ان کی باڈی لینگویج کو بہت معنی خیز قرار دیا، اور ان حلقوں نے جنرل باجوہ کی باڈی لینگویج کے متعلق یہ تبصرے کیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ بہت مایوس ہیں، جنرل باجوہ بہت پریشان ہیں، بہت مضطرب ہیں، اور اسی وجہ سے اس تقریب کے دوران ان سے صحیح طریقے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب اس حوالے سے کئی ویڈیوز جو ہے وہ ٹویٹر پر وائرل بھی ہیں۔ اب اسی تقریب کے بعد جنرل باجوہ جب GHQ کے ہال میں پہنچے، یعنی جب ٹی وی ٹرانسمیشن ختم ہو چکی تھی، جب بظاہر یہ کمان کی تبدیلی کی تقریب ختم ہو چکی تھی، تو اس کے بعد جب جنرل باجوہ GHQ کے ہال میں پہنچے تو وہاں ایک نئی اور بہت غیر متوقع قسم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک طرف جب کمان کی تبدیلی کی تقریب ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد بھی اس قسم کی خبر آ سکتی ہے۔ اب اسی ہال میں نئے آرمی چیف جنرل آصم منیر بھی موجود تھے، اور چند صحافی بھی اس وقت اسی ہال میں موجود تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں پر صحافی موجود ہوں تو وہاں پر پھر سیاسی نوعیت کے سوالات بھی ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ تقریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف چینج آف کمانڈ تک محدود تھی، لیکن ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ GHQ سے جڑی جو تقریبات ہیں
وہ ہوتی تو دفاعی شعبے کے متعلق ہے، لیکن عموماً ان تقریبات کے ختم ہونے کے بعد گفتگو کے کچھ غیر رسمی سیشن بھی ہوتے ہیں۔ یہ غیر رسمی سیشنز ٹی وی چینلز پر نہیں دکھائے جاتے، لیکن انہی غیر رسمی سیشن سے پھر بہت بڑی بڑی خبریں بھی نکل آتی ہیں، ایسی خبریں بھی نکل آتی ہیں جن کو بہت پھر معنی خیز قرار دیا جاتا ہے۔ اب اسی عمارت سے، یعنی جہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے، جہاں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے، یہاں سے اب ایک بہت بڑی اور ایک نئی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب جنرل باجوہ نے اپنی الوداعی تقریب جو تھی اور جو ان کا الوداعی خطاب تھا، اس میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ بہت جلد گمنامی میں چلے جائیں گے، لیکن فوج کے ساتھ ان کی روحانی سپورٹ ہمیشہ رہے گی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میری جو روحانی ہمدردی ہے اور روحانی سپورٹ ہے، جو روحانی مدد ہے، وہ فوج کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اب جنرل باجوہ کا یہ جو جملہ تھا، اس پر بھی ٹویٹر پر ایک اور طوفان کھڑا ہو گیا اور جنرل باجوہ کے خلاف ایک اور ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جی ایچ کیو کی عمارت سے جنرل باجوہ کے متعلق ایک اور بڑی حساس نوعیت کی خبر آ گئی، کیونکہ اسی عمارت میں صرف جنرل باجوہ موجود نہیں تھے بلکہ نئے آرمی چیف بھی موجود تھے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے بھی اسی تقریب میں ایک سوال کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اب ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی اس تقریب میں صحافیوں نے 2 سوالات پوچھے، اور اس دوران بھی بڑی ایک منفرد قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، بڑی غیر معمولی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی سے ایک سوال تو یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ کوئی اور بھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی نے زیادہ تر سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا۔ ظاہر ہے کہ انہیں اس موقع پر سوالات کا جواب دینے سے گریز ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک سوال پر ڈی جی آئی ایس آئی نے خوشگوار موڈ میں یہ الفاظ بولے کہ انہوں نے جتنا سچ بولنا تھا وہ سچ بول لیا، اب وہ مزید کچھ نہیں بولیں گے۔ لیکن اس کے بعد جی ایچ کیو کی عمارت سے جنرل باجوہ کے متعلق اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑی خبر آ گئی، ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر پہلی مرتبہ سامنے آئی۔ اب یہ جو خبر ہے یہ اس وقت سامنے آئی جب کمان کی تبدیلی کی تقریب ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب جی ایچ کیو کے حال میں پہنچے جنرل باجوہ تو 2 صحافی بھی یہاں پر موجود تھے، اور اسی دوران جنرل باجوہ سے ان 2 صحافیوں نے 2 سوالات کیے۔ یہ بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے کوسچن تھے، یہ بڑے حساس نوعیت کے سوالات تھے، اور ان پر جنرل باجوہ کے بڑے حیران کن قسم کے جوابات بھی آئے، اور یہ ایسے سوالات تھے جو کہ نئے آرمی چیف کی موجودگی میں کیے گئے۔ اسی وجہ سے ان سوالات کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی گئی۔ اب ان میں سے ایک سوال کے جواب میں جنرل باجوہ نے یہ الفاظ بولے کہ پچھلے 6 سال کے دوران، یہ آپ نے بڑے غور سے الفاظ سننے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جنرل باجوہ کے خلاف ٹویٹر پر ٹرینڈ چل چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کو یہ معلوم ہوگا کہ انہیں کس قسم کی تنقید کا سامنا ہے، اور پچھلے خاص طور پر 8 ماہ کے حوالے سے جنرل باجوہ پر جو تنقید کی جا رہی تھی، اس پورے معاملے کا انہیں علم ہوگا۔ ان کے نیچے بہت سی ایجنسیز تھیں اور ان کو روزانہ کی بنیاد پر یہ رپورٹ بھی مل رہی ہوگی۔ اب اسی پوری سچویشن میں ایک سوال کے جواب میں جنرل باجوہ نے یہ الفاظ بولے کہ پچھلے 6 سال کے دوران، یعنی جو میرا ٹینیور تھا، اس 6 سال کے دوران میں ملک اور قوم کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، میں اپنے کردار سے مطمئن ہوں۔ لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ سے ایک صحافی نے ایک اور بڑا حیران کن قسم کا سوال کر دیا، اور اب اس سوال پر ایک بہت غیر معمولی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب جنرل باجوہ سے جب یہ سوال کیا گیا، یعنی دوسرا سوال، تو اس پر پھر جنرل باجوہ نے کہا کہ اب میڈیا مجھ سے نہیں بلکہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سوال کرے۔ وہ ایک بڑے قابل آفیسر ہیں، ایک بڑے دیانتدار آفیسر ہیں۔ اب چونکہ کمانڈ ان کے پاس چلی گئی ہے، اس لیے اب میڈیا جو سوالات کرنا چاہتا ہے وہ جنرل عاصم منیر سے کرے۔ اب یہاں پر نئے آرمی چیف سے صحافیوں نے یہ پوچھا کہ آپ اس پوری صورتحال میں کچھ کہنا چاہیں گے، تو اس پر جنرل عاصم منیر نے مسکراتے ہوئے کہا نو، اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ
اپنے سیکیورٹی سٹاف سے ملے اور پھر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، پاک فضائیہ کے سربراہ، پاک بحریہ کے سربراہ اور وہاں موجود جو اعلیٰ عسکری افسران تھے انہوں نے جنرل باجوہ کو جی ایچ کیو سے رخصت کیا۔ لیکن یہاں پر اب نئے آرمی چیف کے ایک اہم ترین فیصلے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق آج کے دن میں ایک نیا اور بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ یہ سوال اصل میں احمد نورانی کی سٹوری کے متعلق تھا، یعنی احمد نورانی کی وہ سٹوری جس میں انہوں نے جنرل باجوہ اور ان کے اہل خانہ کا ٹیکس ریکارڈ پیش کیا تھا، اور اس سٹوری سے تاثر یہ ملا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سٹوری سے تاثر یہ دیا گیا تھا کہ جنرل باجوہ اور ان کے اہل خانہ نے اپنے ذرائع آمدن جو کہ انہوں نے ظاہر کیے تھے اس سے زیادہ اثاثے بنائے، اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے تھے کہ وہ کون ہے جس نے بہت زیادہ اثاثے تو بنائے لیکن یہاں پر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی۔ اب اسی پوری سچویشن میں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب اسمبلیاں توڑنے کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب شہباز شریف کا ایک گھناؤنا پلان پہلی مرتبہ سامنے آ گیا، اور وہ پلان یہ تھا کہ جیسے عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کیا تو اس حکومت کا یہ پلان سامنے آیا کہ اب پنجاب میں گورنر راج لگا دیا جائے۔ لیکن اب یہاں پر آئینی ماہرین نے یہ کہا کہ اگر گورنر راج لگایا گیا تو یہ مکمل طور پر غیر قانونی ہوگا اور سپریم کورٹ اسے سٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اب اسی پوری صورتحال میں اسمبلیاں توڑنے کی باضابطہ توثیق کر دی۔ لیکن اب اسی پوری سچویشن میں جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، ان کے ایک فیصلے کے متعلق ایک اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی ایک جو قریبی شخصیت ہے اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کے بہت قریب ہے، یعنی آرمی کے جو طاقتور حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے متعلق اس کے پاس کوئی اندر کی خبر ہوتی ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا، اور جو ایک آپ کہہ لیں کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد جو آئینی بحران پیدا ہوگا، جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جنہوں نے اب نئی پوسٹنگز کرنی ہے، نئی ٹرانسفرز کرنی ہے، راولپنڈی میں نیا کور کمانڈر انہوں نے لگانا ہے، کیونکہ جنرل ساحر شمشاد مرزا اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے لیکن اب وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن چکے ہیں۔ تو پوری ایک نئی لائن اپ جو ہے وہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی اب بنانی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کی قربت کا دعویٰ کرنے والے شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ عمران خان ہر صورت 30 جنوری تک نئے الیکشن کی تاریخ لے لیں گے۔ یہ باقاعدہ اب انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔